अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी खुद नोश में लिखा है कि पाकिस्तान बनने के बाद अमेरिका ने हमें पहली बार जब कुछ 100 टन गंदम ग्रांट की शक्ल में दी तो अमेरिकी सफारत खाने ने यह मंसूबा बनाया कि जहाजों से गोदाम तक ये गंदम ऊंट गाड़ियों में लाई जाएगी और हर ऊंट के गले में थैंक यू अमेरिका की तख्ती लटकाई जाएगी। मैंने अपनी वजारत के सरबराह से इस अमरीकी मंसूबे पर एहतजाज किया और ये कहा कि थैंक यू अमेरिका की तख्ती हमारे कौमी इज्जत नफ्स को मजरू करेगी। मेरे वजीर ने मेरी सरजनिश करते हुए कहा कि जब खाने को हमारे पास कुछ नहीं है तो अमेरिका से लेते हुए हम नखरे कैसे कर सकते हैं। हम थैंक यू अमेरिका की तख्ती से इज्जत नफ्स का जनाजा बर्दाश्त कर लें या फिर भूख। मेरा ख्याल है कि भूख किसी से बर्दाश्त नहीं हो सकती। कुदरतुल्लाह शहाब खामोश हो गए और थैंक यू अमेरिका की जो तख्ती आज से 60 साल पहले ऊंट के गले में डाली गई थी वो आज ना चाहते हुए भी हर पाकिस्तानी के गले में लटकी हुई है और हमने आधी सदी अमेरिका की तो पहली रियासत के तौर पर गुजार दी है। हर अमेरिकी पॉलिसी पर हमने अगर सीधा अमल नहीं किया तो फिर कान को घुमाकर जरूर पकड़ा है। पहले रूस के खिलाफ जहाद अफगान और फिर कताल मुजाहिदीन, यानी कि किया वही कुछ कि जो अमेरिका ने चाहा। अब हमारी कौमी गैरत भूखे पेट और खुददारी के एहसास के बगैर अंगड़ाई ले रही है और सितम ज़रीफ़ी ये है कि कौमी खुद मुख्तारी का ख्याल दिलरुबा हमें ड्रोन हमलों से मरने वाले लातादाद सिविल पाकिस्तानियों के मरने के बाद नहीं आया, लेकिन इसके बहुत बाद आया। शायद सलाला चेक पोस्ट यानी कि उस तैयारों के बाद आया कि जिन्होंने हमारे फौजी जवानों को शहीद किया, जिनकी क़यादत अमरीका से पहली बार नाराज़ सिर्फ इसलिए हुई कि इसे बराह रास्त इमदाद देने से अमरीका ने गुरेज बरता था। सूरत हाल ये है अब कि अमेरिका से कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के नाम पर टक्कर लेने के लिए पार्लियामेंट को चुना गया है। पार्लियामेंट जो मुल्क की सारी तारीख में खारजा और दिफाई पॉलिसी से ना आशना रही है, इसने जगह जगह अपनी इस नातजुर्बाकारी का सबूत दिया है और आज भी इसी का जिक्र कुछ बड़े बड़े सहाफ़ी और तज्ज़ियानिगार भी कर रहे हैं। नाज़रीन, सवाल यह है कि हम सियाचिन में अपने दबे हुए फौजियों को निकालने के लिए अमेरिका की ज़रूरतमंद रहते हैं, ज़रूरत उनकी अभी भी मदद ले रहे हैं, लेकिन हमारे कानून साज अमरीकी मदद के बगैर अपना बजट भी नहीं बना सकते जिस तरह हम देखते हैं, तो फिर खुद मुख्तारी का ख्वाब कैसे मुमकिन है? इसी के ऊपर आज गौर व फिक्र करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और MNA जमशेद अहमद खान दस्ती साहब, हमारा साथ दे रहे हैं आज अनवर बेग साहब, लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के। हमारे साथ आज मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, मुस्लिम लीग काफ के लीडर हैं, MNA भी हैं, और हमारे साथ सलीम साफी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साफी साहब, आप ही से आगाज़ करती हूँ क्योंकि जिक्र भी मैंने भी आप ही का किया। सच मगर किस कीमत पर? जिस जंग में हम फ्रंट लाइन पे हैं तो उस जंग के बारे में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पाकिस्तान में है। जो मुल्क सबसे ज़्यादा शिकार है वही मुल्क और उस मुल्क के शहरी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हैं। वो आज तक ये नहीं समझ पा रहा कि अमेरिका उसका इत्तेहादी है या दुश्मन है। वो आज तक नहीं समझ पा रहा कि तालिबान उसके लिए एसेट है या कि मैनेस है, क्योंकि उसी तालिब के सरहद के उस पार हम कामयाबी के मुतमन्नी हैं और सरहद के इस पार उसी तालिब को हम मैनेस और अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इसी तरह ये अमेरिका के साथ इत्तेहाद जो है ये मैंने, आपने, बेग साहब ने या किसी और पॉलिटिकल लीडर ने नहीं किया था। वो टर्म्स कंडीशन भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के सरखील जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वो किए थे और उससे पहले जहाँ से आगाज़ हुआ था जनरल ज़िया उल हक के दौर से, तो उस वक्त भी एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सरखील ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन फिर हमें गाहे बगाहे या हमारी तो उन इंफॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं है, उन्हीं सर्कल्स की तरफ से हमें ये बताया जाता है कि अमेरिकन के ये मनफी डिज़ाइंस है पाकिस्तान में, उनका ब्लैक वाटर यहाँ पे ये कर रहा है, उनकी नज़र एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक ये ख़तरनाक उनके इरादे हैं, बलूचिस्तान में वो ये कर रहे हैं और उसके कुछ शवाहिद और सबूत भी हैं। मगर मेरा सवाल है आपसे साफ़ी साहब, आपने कहा कि आज तक हम यही इसका तयन नहीं कर पाए कि अमेरिका दोस्त है या दुश्मन। सरहद के उस पार तालिबान जो हैं फ्रीडम फाइटर्स हैं मगर इस पार टेररिस्ट हैं, तो ये रहनुमाई और ये गाइडेंस तो सियासी क़यादत देती है ना। हर मुल्क में जो ताकतवर इदारा होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सब चीज़ें अपने हाथों में रखें। तो इस्टेब्लिशमेंट ने भी ज़्यादतियाँ की होगी, यानी शहर के लोग भी जालिम थे लेकिन हमें भी मरने का शौक था। तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने माजी में भी नाअहलियों का मुजाहरा किया है और अब जो एक मर्तबा सच था या झूठ था लेकिन बज़ाहिर मामला पार्लियामेंट के सपुर्द किया गया, तो उसमें मैं इंतहाई माजरत के साथ कि पार्लियामेंट ने या उस कमेटी के मेंबरान ने जिस कोताही का, जिस नाअहली का, जिस नासमझी का मुजाहरा किया है,
تو اس کے بعد تو میں ایز ڈیموکریٹ بھی شاید یہ اس شدت کے ساتھ ڈیمانڈ نہیں کر سکوں گا کہ یہ معاملات ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ فوج کے اثر اور فوج کے غلبے اور فوجی ریجیمز جتنے رہے ہیں، اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں جو اہلیت اور جو کمپیٹنس یا جو ایکسپرٹیز ہے وہ اب اس پارلیمنٹ نے ابھی ڈیولپ کرنی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ فورن پالیسی یا کوئی نیشنل سیکورٹی کی اس قسم کے ایشوز جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس میں بھیج دیں گے، اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ اے مین کمنگ فرام لیا، بکھر، نواب شاہ، لاڑکانہ، گوئنگ ٹو کے پی کے وہ جو تھانے کچہری کرنے والا آپ کا ایم این اے ہے۔ ملک کی اجتماعی دانش جو ہے وہ اتنی میچور ہی نہیں ہے ابھی تک۔ ٹو بی ویری فرینک، قرارداد میں ذکر تھا بار بار کہ عوامی امنگوں کو ریپرزینٹ کریں گی، اس کی ترجمانی کرے گی پارلیمان۔ تو سیاستدان کا تو کام یہی ہے نا کہ عوام جو چاہتی ہے اس کی دل کی دھڑکن کیا ہے، اس کے خواہشات کیا ہیں، اس کے ایسپریشنز کیا ہیں، اس کی ترجمانی کر لے۔ کون سی ڈگری اور پی ایچ ڈی چاہیے؟ آپ باقی تیار نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ۔ میرا سب کو گزارش یہ ہے کہ بھائی سلیم نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارا اندر کچھ ہے، باہر کچھ اور ہے۔ ہمارے میں کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے فیصلے کر سکیں۔ یہ ایک سارا کچھ ایک دکھاوا ہے۔ فیصلے اوپر لیڈرشپ نے کرنے ہیں، اور سچی بات ہے کون سی لیڈرشپ نے؟ جو اوپر بیٹھے ہیں، دیکھو نا ہماری لیڈرشپ ہے، مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ کاف ہے، ان کے یا جو ان کے اوپر بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے ساتھ وہی دھبا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کو سچی بات ہے کو آج سچ کہیں گے تو ہم کیوں کسی کے لیے اپنی آخرت کو ضائع کریں؟ ہم اپنا کیوں، ہم کمزور ہیں، ہمارے میں کسی میں بھی جرت نہیں ہے کہ ہم امریکہ کا سامنا کر سکیں۔ یہ صرف کچھ دکھاوا ہوتا ہے، کچھ جو لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، کچھ ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے۔ پھر وقت دیکھا جب کچھ لوگ خاموش پڑ گئے تو ہم نے اس کو فیصلہ بھی کر لیا۔ ابھی بھی یہ بھی کچھ ہو رہا ہے، مگر ہمیں بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمیں عوام کی رائے کے ساتھ چلنا چاہیے، مگر وہ لوگ آئیں گے، ہمیں نہیں نظر آ رہے کہ وہ لوگ کب آئیں گے۔ اور ایک سیکنڈ، اگر اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے تو سارا ایک تماشا ہی ہے نا، یعنی اٹس اے فساد۔ آپ سارے اگری کر رہے ہیں پھر؟ دیکھیں جی، دستی صاحب اور اخلاقی جرت ہی نہیں رکھتے۔ صحیح بات کی ہے۔ دیکھیں پارلیمنٹ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا، چاہے آپ برٹش پارلیمنٹ لے لیں یا انڈین پارلیمنٹ لے لیں یا امریکن کانگریس لے لیں، کہ آپ کو کوئی ان کے ذمے کوئی پالیسیز بنتی ہیں۔ جیسے وقاص نے صحیح کہا، اٹس ڈپلومیسی، آئی مین یہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں فارن آفس کے اندر، وہ بنا کے لیڈرشپ کو دیتے ہیں، پھر لیڈرشپ اس کو نوک جھوک کر کے اکارڈنگ ٹو دی سینٹیمنٹ آف دا پیپل اس کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ بٹ اگر آپ پورا مگر اگر ہمارے ایکسپرٹ سے زنگ لگ گیا ہو یا انہوں نے کبھی یہ کام ہی نہ کیا ہو، دیکھیں یہ کروانا پڑے گا، ادروائز پارلیمنٹ میں جیسے یہ سب یہاں پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، دے آر ویری رائٹ۔ پوائنٹ یہ ہے اگر ایک ڈیفینس پالیسی بننی ہے، پارلیمنٹ کیا بنائے گی؟ ان کو کیا پتا کہ جی سیاچن میں کیا ہے اور بارڈرز پہ کیا علاقہ ہے؟ یہ تو ڈیفینس والے بنا کے دیں گے، اور پھر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھتی ہے کلیکٹیولی، اور میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ میں یہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیز آر ایگزیکٹو ڈیسیشنز، جہاں پرائم منسٹر اپنے کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی آتی ہے، وہ پالیسی فریم ورک دے کے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ صحیح طرح شاید پھر بریفنگ بھی نہیں دی جاتی ڈیفنس کی طرف سے بھی۔ کارگل کی جنگ ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ہمیں بتایا جا رہا تھا مجاہدین لڑ رہے ہیں، ہم نہیں ہیں۔ کتنے اور واقعے ہیں؟ دیکھیں اس میں بھی جو ہے نا صحیح بریفنگ اور غلط بریفنگ کس کو دی جاتی ہے؟ جو بریفنگ لینے والا بندہ ہو، اگر وہ خود اخلاقی لحاظ سے ایک بردر پوزیشن پہ کھڑا ہو اور اس کی اپنی کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو، تو اس کو پھر بریفنگ دینے والا مجبور ہوتا ہے وہ اس سے نہیں کہہ سکتا۔ شیخ صاحب کہتے ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ میچورٹی ہے ہی نہیں۔ اچھا، وہ یہ مثلاً اب یہاں پہ مجھے پارلیمنٹ پہ کیا اعتراض ہے؟ 3-4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اس وقت بڑا ایک ڈیسیسیو سٹیج تھا افغانستان اور وار آن ٹیرر کے لحاظ سے، کہ عالمی محاذ پہ بھی اور افغانستان کے محاذ پہ بھی کچھ اہم ڈیسیجن ہونے تھے، ایک دن قیمتی تھا۔ اس جو کمیٹی تھی اس نے سفارشات کی تیاری میں کئی مہینے لگا دیے۔ دوسرا اعتراض، ان کے لیے جوائنٹ سیشن بلانا اور اس میں اس کو پیش کرنا، اس میں کئی ماہ لگا دیے گئے۔ پھر تیسری چیز جو انور بیگ صاحب نے کہی کہ پارلیمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی پالیسی ڈائریکشن دیتی ہے اور اس کی نگرانی کرتی ہے، وہ نیٹی گریٹی طے نہیں کرتی۔ اس میں انہوں نے ایک طرف تو نیٹی گریٹی جو نیٹو سپلائی کے معاملات تھے وہ ڈال دیے کہ اس کو یہ کرو، اس کو اس سے مشروط کرو، اور دوسری طرف جو فورن پالیسی کے ڈائریکشن بنیادی وہ نہیں دیے۔ مثلا
ہمارے ہاں جو پالیسی میں کنفیوژن ہے اس کو نہ ایڈریس کیا گیا، نہ اس کی تشخیص کی گئی، نہ اس کا حل دیا گیا. یعنی کہ ایک مثال دیجئے نا. مثال یہی نا کہ طالبان میرا ایسٹ ہے کہ مینس ہے. اچھا یہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا. اچھا یہ کہ امریکہ میرا دوست ہے کہ اینمی ہے، افغان حکومت میرا اتحادی ہے یا کہ وہ میرے دشمن کا ساتھی ہے، ان چیزوں کو ایڈریس نہیں. دوسرا یہ ساری چیزیں پیداوار ہیں، ڈرون حملہ ہو یا کچھ اور ہو، ہمارے انٹرنل سیکیورٹی کے، ہمارے انٹرنل سیکیورٹی کے ایشوز کو نہ ڈسکس کیا گیا، نہ اس حوالے سے کوئی ڈائریکشن دی گئی. پھر تیسرا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیشنل سیکیورٹی اور فورن پالیسی سے متعلق پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اور مختلف ادارے ایک پیج پہ نہیں ہے، اس کو نہ ایڈریس کیا گیا، نہ اس کے لیے کوئی میکانزم بنایا گیا. اچھا پھر ابھی تک آپ کہتے ہیں ایک پیج پہ نہیں ہے؟ بالکل، میں آج بھی کہتا ہوں ایک پیج پہ نہیں ہے. اچھا پھر کیوں اس پہ اگر ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں نا کہ بھائی وہ ایک پیج پہ کیسے نہیں ہے. وہ خود ابھی ہم کہہ رہے ہیں بلوچستان میں اگر ایک پیج نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بلوچستان میں اگر ایک پیج پہ ہے تو رولنگ پارٹی کا وہاں کا صوبائی صدر اور سینیٹر کیوں استعفیٰ دے رہا ہے اگر ایک پیج پہ ہے؟ آپ یہ ایک تو یہ کہ جلوتوں اور خلوتوں میں پھر الگ اس کو دیکھیں. مثلا میں اس روز آپ کو دوں، آپ آ جائیں فاٹا اور خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، وہاں جو گراؤنڈ پہ جو ملٹری کے لوگ ہیں ان کو کیا شکایات ہیں اور کیا چیزیں. اصل میں یہ سب کچھ بھی کیا گیا. پھر جب پارلیمنٹ میں وہ چیزیں آ گئی تو اس پہ نون لیگ نے بھی سیاست کی، اپنے آپ کو پسا بھی دیا، اور پھر ان کو طریقہ بھی نہیں آ رہا تھا. تو کبھی لوڈ شیڈنگ کو بہانہ بنا کے کبھی اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے دوسری طرف بھی خواتین کے بل پہ باہر تو کبھی اندر. ہاں وہی نہیں، وہ الگ ایشوز کوسچن. اچھا پھر جو حل نکالا گیا اس کا سیاسی بارگیننگ کے ذریعے، کیونکہ ایک طرف امریکہ کا پریشر، دوسری طرف آرمی کا پریشر، تیسری طرف عوام کا پریشر، تو وہ پھر ایک ملغوبہ بنا کے سب پولیٹیکل فورسز نے اس پہ کمپرومائز کیا، اس پہ ایک ڈیل کیا. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان سفارشات میں نہ بنیادی ایشوز. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ چیز، ساری بحث ہو رہی تھی اس چیز پہ کہ نیٹو سپلائی. اس ہفتے 2 میں میری تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کئی لیڈر سے ملاقاتیں ہوئی، کمیٹی کے ممبران سے. میں ایک ایک سے پوچھتا رہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نیٹو سپلائی جب جاری تھی تو کیا چیز جا رہی تھی وہاں پہ، اور اس سے امریکیوں کو کیا فرق پڑا ہے؟ مہر آپ یقین جانیے کسی نے بھی وہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. اور ادھر سے وہ سارا عمارت اس پہ جس چیز پہ آج ہمیں بارگیننگ کرنی چاہیے تھی امریکہ کے ساتھ، جو امریکہ کی مجبوری ہے اس کا ذکر نہیں ہے، اور جو چیز اس کی مجبوری نہیں ہے اس پہ ساری عمارت. اگر میں یہ کہوں کہ اس قرارداد کے بعد نہ تو آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو سنجیدگی سے لے گی، نہ ہی امریکہ، کیا یہ بات درست ہوئے گی؟ صافی صاحب کی نقطہ نظر سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں اس سے پہلے میں ایک ایشو ضرور، بریفنگز کا آپ نے ذکر کیا کہ بریفنگز پوری نہیں ہوتی. بریفنگ پہ آپ کو میں مثال دوں، جس وقت یہ حکومت آئی، کیونکہ فوجی حکومت کو انہوں نے کے بعد یہ آئے سارے، تو اپوزیشن اور حکومت سارے فوج کے خلاف واویلا بار بار کر رہے تھے. گورے امریکنز UK سے لوگ آتے تھے، ان کو کہتے تھے یہ فوجی سب کچھ کرتے ہیں، ہم تو کرنا چاہتے ہیں. وقت تو تبھی تھا نا شیخ صاحب، امریکہ کو کہہ دیتے کہ ساری پاسٹ ایگریمنٹس جو ہیں وہ ہم ختم کرتے ہیں. میرا ایشو تو سن لیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں بریفنگز کے حوالے سے. تو آرمی چیف نے ایک بریفنگ ارینج کی جس میں تمام پارٹیوں کے ہیڈ، جس میں میاں صاحب موجود تھے، فضل الرحمان، آپ کو یاد ہوگا، یہ تمام لوگ آئے. انہوں نے کہا بھی یہ اس ملک کی صورتحال ہے، یہ تھریٹس ہیں، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہاں ہم کھڑے ہیں، یہ ہمارے پلے اور یہ کچھ نہیں. آپ ہر بندے کو کہتے ہو کہ یہ فوجی ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے. ناؤ یو میک دس اسٹریٹجی اینڈ یو اون اٹ. یا ہمیں بتاؤ یا ہمیں کرنے دو. اس وقت یہ سارے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ہر بڑی پارٹی یہ خاموش ہو گئے. اور اس کے بعد یہ جو ہیمر کرتے تھے اور یہ فوج کے خلاف واویلا ہر آنے والے وزٹر کو کرتے تھے جی کہ ہم تو بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ فوجی ہمیں کرنے نہیں دیتے. فوجیوں نے ان کی اصل تصویر اسی وقت دکھا دی. یہ تو بریفنگز کا حال ہے، سب کچھ دیتے ہیں مگر بریفنگز کے بعد they expect کہ you make some decisions. بہترین یاد دہانی آپ نے کرائی دستی صاحب. میاں صاحب درست کہتے ہیں کہ سیاچین کا مسئلہ ہو یا کسی اور جنگ کا، آپ کی حکومت جو ہے وہ طاقت ہی نہیں رکھتی، نہ جرت رکھتی ہے کسی بھی ایشو کو ریزالو کرنے. ہم وزیر اعظم کیوں بنتے ہیں؟ یہ بھی تو سوال کریں نا کہ ہم یہ عہدہ کیوں لیتے ہیں. یہ ساری یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے جب اپنی آدمی ناکامی تسلیم کرے. یہ کوئی چیز تو نہ ہوئی نا کہ ہم نے عہدہ بھی لے لیا ہے پھر ہم یہ کمزور بھی ہمیں کوئی کرنے نہیں دیتا، تو پھر پاورفل وزیر اعظم بنے جائیں جو سب کچھ کرنا چاہیے. یہ ہم اپنی ناکامی کو چھپاتے ہیں باتیں کرتے ہیں. نواز شریف بنے تھے نا طاقتور وزیر اعظم. صافی صاحب نے اپنے بھائی سلیم نے بھی یہ بات کی کہ اب دیکھو نا کہ ہمارے لشکری صاحب کا مسئلہ کو اور ہوتا ہے پارٹی کے ساتھ. پھر ہم نے کیا اندرونی بات کچھ اور کر دی کہ جی آج جو ہمیں بلوچوں کی ہمدردی
آمدنی آ رہی, ہمیں فلاں چیز ہے. یہ چیزیں ہمیں منافقت نہیں ختم ہو رہی, بدقسمتی یہ چیز ہے. اور اس میں سچی بات ہے, جو منافقت کار بھی وہی جگیردار ہیں جو بڑے بیٹھے ہیں, کوئی صنعت کار ہے, کوئی وڈیرا ہے. ہماری سطح پہ تو جو کچھ ہوتا ہے ہم تو ہمیشہ سب. مگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ بھی منافق ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ آپ ہماری وزیر اعظم جو ہے این پیٹرسن کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ڈرونز کے خلاف بڑا بولنا ہے اسمبلی میں, مائنڈ نہ کرنا, اندر وہی چلتا رہے گا. یہ دیکھو, میں یہ بات منافقت اوپر سے آ رہی ہے نا, پھر ٹپک ٹپک کے. میں حقیقت کہہ دوں, امریکہ کے آگے کسی کی جرت نہیں ہے نہ کوئی بات. ٹھیک ہے, ہم پبلک کے لیے کہتے تھے, ان کے آگے سارے بھیگی بلی کا کردار ادا کرتے ہیں. بھارت کے سامنے ہماری ضرورت ہے, پھر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, امریکہ کے سامنے تو نہیں ہے. دستی صاحب نے کھری کھری بتا دی. دیکھیں, میں جو بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ ڈیموکریسی کی, میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یو شوڈ ناٹ بلیم دا پالیٹیشینس اور دا پارلیمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے, سمپل سی بات ہے, اس ملک کے اندر جب سے ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے 1947 میں, یہ بچے کو پتہ ہے 35-36 سال ملٹری ڈکٹیٹرشپ رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ جب بھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ آئی ہے, انہوں نے جو نرسریز ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی, وہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ یونین اور لیبر یونین. سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا, اس کو آ کے بین کیا. اب آپ مثال کے طور پہ ملٹری کالج لے لیں. آپ اگر ملٹری کالج آج بند کر دیں آپ, اور آپ سڑک سے اٹھا کے بندے ریکروٹ کر لیں, وہ بیچارے کیا لڑیں گے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے میچورٹی آنے نہیں دی. اور ایک لیٹ بی کمپلیٹ. اور آپ یہ جو ابھی دیکھ رہے ہیں اور جو کرٹیسائز کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو, ٹھیک ہے آپ بجا کہہ رہے ہیں, بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. یو ول ہیو ٹو گو تھرو دس ڈرٹی ڈرل فار ایٹ لیسٹ اندر 15 ایئرس. جب تک یہ اگر 47 میں ہو جاتی, انڈیا کو دیکھ لینا آپ. ایک سوال ہے, بڑا معصوم سوال ہے آپ ہی سے, کیا اسٹیبلشمنٹ کے پاس اتنا پیشنس ہوگا, اتنا صبر و تحمل کرے گی کہ 15 سال پہلے آپ بڑے ہو جائیں, آپ جوان ہو جائیں, اچھی طرح آپ سیکھ جائیں, آپ سمجھ جائیں؟ آپ نے شیخ صاحب کی بات سنی, انہوں نے آپ کو بتا دیا this is black, this is white, you make the decision, and there was silence. بی بی پھر یہ کریں کہ فارغ کریں پارلیمنٹ کو, کل ملٹری آ جائے, کہانی ختم کریں, کہیں جی فار another 100 years کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بھائی, پوائنٹ یہ نہیں ہے, دنیا آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. You have to go through this dirty drill, whether you like it or whether you don't like it. انڈیا گیا 47 سے لے کے آج, وہاں آپ دیکھیں وہاں پہ آرمی چیف, وہ اگر منسٹری آف ڈیفنس میں جاتا ہے جوائنٹ سیکرٹری کو ملتا ہے. میرے سامنے کی بات ہے, دس از ان فرنٹ آف مائی اون آئیز, آئی سو اٹ. یہاں پہ اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. پوائنٹ یہ ہے, دوسری بات, بفور یو گیو دا فلور ٹو somebody else, یہاں پہ انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ از مارڈ وتھ کرپشن. جب آپ کے خود ہاتھ گندے ہوں تو آپ کھڑے ہو کے کسی سے کیا بات کریں گے؟ اخلاقی جرات ہی نہیں رہتی. پوائنٹ یہ ہے, یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ اینڈ آنیسٹ. صافی صاحب, مجھے انہی کی بات سے یہ بات یاد آئی, اور یہ آف کورس کریڈیبل سورسز کے ذریعے ہی, چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ ناراض ہوئے وہ بہت, جب ایک دفعہ وزیر اعظم نے جب یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں رہ سکتی, اور وہ جو بیانات دیے تھے, جو واپس بھی لیے اگلے دنوں, کہا کہ میں ڈیفنس سیکرٹری کے حوالے سے بات کر رہا تھا, صدر سے بھی ملے. اس کے بعد ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جو ادروائز بہت سافٹ سپوکن چیف ہیں, بڑا سوچ سمجھ کے بولتے ہیں کیانی صاحب, ان کے لفظ تھے کہ تھوکا ہوا چاٹا نہ پھر. اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے بھی پیشنس رن آؤٹ کر چکا تھا. اگر جو لگ رہا ہے کہ یہ پھر سے حکومت میں آ جائیں گے, پیشنس کتنی دیر رہے گا؟ ہی از رائٹ تھیوریٹیکلی اسپیکنگ کہ اس ڈرل سے تو گزرنا ہے. مہر دیکھیں, ہم لوگ یا ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا دوسرے پہ. اس میں کوئی شک نہیں کہ ملٹری ڈکٹیٹرز, ان کو شوق بھی تھا سیاست میں آنے کا, اور آج بھی ایسا نہیں ہے کہ آج بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوئی اپنے حدود میں رہنے پہ وہ قناعت کر رہی ہے. ادھر سے بھی غلطیاں بھی ہو رہی ہیں, زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں, اور اپنے لیمٹس کو بھی کراس کیا جاتا ہے ٹل ٹوڈے. لیکن اور شاید اسی لیے کیا جاتا ہے کہ سیاستدان فیصلے نہیں کرتا. لیکن اس میں دوسری چیز بھی ہے نا, یہ معاملہ دو طرفہ بھی ہے. وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ a man cannot ride your back unless it is bent, کہ اگر آپ نے کیا اہلیت دکھائی ہے, آپ اگر خود یعنی سیاستدان, یہ جو بریفنگ سے نکلتے ہیں نا آج کل جو نیشنل سیکیورٹی کی, آپ کو بہتر پتہ ہے, یہ ہمارے لیڈر باہر نکل کے پھر کیا باتیں کرتے ہیں. ایک اس پہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے تو جنرل کیانی صاحب نے مجھے اتنی دیر دیکھا, دوسرا اس پہ خوش ہوتا ہے کہ جی مجھ سے جو پاشا صاحب نے جو اس انداز میں بات کی. پھر یہ ہے کہ آپ نے کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں اندر جا کے کہ میری بات سے سب سے زیادہ متفق تھے. مہر دیکھیں, اگر آج کوئی اور اینکر اٹھ کے وہ یہ چاہے کہ مجھے مہر کی اس جگہ پہ آنا ہے,
تو ایک طریقہ تو یہ کہ وہ صرف مہر کو کرٹیسائز کرے، لیکن صحیح طریقہ یہ کہ وہ آپ سے زیادہ اپنے آپ کو اس سیٹ کا اہل ثابت کرے۔ مثلا آج میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے صدر محترم صاحب جو ہے یہ افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہے۔ 11 سال سے ہم نے اپنی فوج کو ٹرائبل ایریا میں الجھا دیا ہے۔ کسی نے دیکھا ہے کہ ان کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ فاٹا کے براہ راست چیف ایگزیکٹو صدر صاحب ہیں، وہاں یعنی کسی اور کو اختیار نہیں ہے۔ 4 سالوں میں صدر صاحب نے اس فاٹا کے کسی ایک انچ پر کسی ایک منٹ کے لیے قدم نہیں رکھا۔ امریکی صدر اوباما تو آ کے اپنے ٹروپس کو وزٹ کر لیتا ہے باگرام میں، اور گورڈن براؤن آ کے وہ اپنے آپ کو ہلمند میں وزٹ کر لیتا ہے۔ خود آرمی چیف اگر سیکیورٹی میں جا سکتے ہیں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان۔ ایک تو یہ نااہلی، دوسری بات یہ کہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا اتنے معصوم بھی نہیں ہے۔ جن ایریاز میں یہ لوگ کنفرنٹ کرنا چاہتے ہیں، مثلا اسی فوج کو اور اسی اسٹیبلشمنٹ کو جب NRO کے معاملات آتے ہیں، جب یہ دوسرا معاملہ آتا ہے، اس میں تو یہ سیاسی قیادت اس کو کنفرنٹ کر لیتی ہے۔ پھر سمجھنا اور سمجھانا، یہ شیخ صاحب اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 10 جرنیلوں کو لے لیں، وہ اپنے کسی جو ہے نا 20 بندوں سے ووٹ نہیں لے سکے گا کہ یہ ووٹ لینا اور مانگنا یہ کتنی اہلیت مانگتی ہے اور کتنی وہ مانتی ہے۔ یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اصل میں پرائیورٹیز کا بھی معاملہ ہے کہ وہ کس چیز کو آپ یہ بعض کرپشن کے کیسز دیکھیں، اگر مجھے اجازت دیجیے، وہ کتنے شاطر ذہن ہوتے ہیں جو اس کے لیے تو وہ وہاں ذہن چلاتے ہیں، تو ضرورت ہے نیشنل سیکیورٹی میں بھی چلا دینا۔ اکاؤنٹنگ آفیسرز بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ دستی صاحب مجھے 2 باتیں سمجھ آئی ہیں کہ ایک تو ذمہ داری دی بھی جب جاتی ہے تو تب ذمہ داری لی نہیں جاتی، قبول نہیں کی جاتی، جو ابھی تک ہم دیکھتے بھی آئے ہیں۔ آپ کی قیادت نے بھی 4 سال سے کوئی پالیسیز جو ہیں تبدیل نہیں کی، مشرف کی پالیسیز بھی کنٹینیو رکھی، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی وہی فیصلے ہوتے گئے۔ جب سلالہ کے اوپر چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا، 24 جوان شہید ہوئے، تب جا کے ضرورت ہوئی، یعنی کہ کدھر سے فیصلہ ہو رہا تھا نیٹو سپلائی بند کرنے کا، یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آج جب اب بھارت کے ساتھ بھی تعلقات کی بات جو کھل کے ہونے شروع ہو گئی ہے، اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پہل کرنی چاہیے، تو اس کے اوپر آرمی چیف بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نیگوسیشن کرنی چاہیے، مگر آپ کی جماعت، آپ کی قیادت جو ہے وہ اتنی جرت رکھتی ہے، اخلاقی سٹینڈنگ گزارش یہ ہے کہ جب فوجی یہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فوجی جوان شہید ہوئے تو ہم نے سٹینڈ لیا۔ جب معصوم بچے ڈرون میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، اس پہ ہم سارے خاموش تھے۔ فوج بھی اس ٹائم جرت آئی اور ہماری بھی آنکھیں کھلی جب اتنی انسانی جانیں ہو ضائع ہوئی ہیں، اتنی لوگ بیچارے معصوم بچے عورتیں، اس پہ کسی نے نہیں، جب فوج پہ جب نمبر لگا، جب فوج پہ یہ جوان شہید ہو گئے، 24 کے قریب جوان شہید ہوئے، تو پھر سارے کھڑے ہو گئے نا، ان پہ بھی ہمیں افسوس کرنا چاہیے تھا۔ دوسری چیز ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس پوزیشن نہیں ہے، اس کے باوجود ہی اگر کوئی سٹینڈ لیتے ہیں تو دوسری پارٹیاں پھر وہ فوج کی گود میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم نیتیں صاف کر کے اکٹھے ہو جائیں پولیٹیکل لوگ، تو فوج جو ہے نا وہ فوج نہیں ہو سکتے۔ یہی تو چیز ہے نا۔ اب 126 ہمارے پلے 126 MNA پہ ہم حکومت چلا رہے ہیں، 126 پہ چلاج کے صلاحیت میں چلا رہے ہیں، وہ بھی کچھ چھپی بات نہیں ہے۔ 126 MNA پہ گورنمنٹ چلی ہے، 226 مثال کے طور پہ مخالف بیٹھے، تو اس کے باوجود ہی کچھ قدم اگر وزیر اعظم نے اٹھایا ہے، کوئی باتیں کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے نا حالات دیکھیں کتنے سخت حالات، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ میں کہتا ہوں کہ بڑے سخت مگر نصیر صاحب میری بات سنیں، مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کارگل کے سانحے کے بعد ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ معاملات سدھارنے اوول آفس گیا بل کلنٹن کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کی کمزوریوں کے اوپر، ان کی کوتاہیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے 2 مئی کے بعد آپ کی حکومت نے پھر پردہ ڈالا اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو کور اپ کیا، واشنگٹن پوسٹ میں خط لکھے۔ آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ آپ کے ساتھ میمو سکینڈل آپ کے سر پہ آ کے بیٹھ گیا، آپ کو تحفہ بھی مل گیا، اس کا بہترین تحفہ ملا، ابھی بھی نہیں کوئی سیکھا۔ میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیوں نہیں ایکسپوز کرتے کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو، کیوں نہیں کریڈیبلٹی لے کے سیاستدان کھڑا ہوتا؟ تو میں نے یہ پہلے بات کر دیا ہے نا، آپ نے اپنی کمزوری کی بات کی ہے، تو ادھر آج کہیں کہ زرداری اور یوسف رضا گیلانی بھی کمزور ہے۔ میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ جب تک ہم لوگوں میں نہیں، ہم لوگوں میں جب تک اخلاقی جرات، پورا سچ بول رہے ہیں نہیں سچ، ہم جب تک اخلاقی جرات پیدا نہیں کریں، کیونکہ دیکھیں 2-3 پہلے میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ کارکن، آپ ورکرز چلیں کمزور ہیں، میں کہتا کمزور ہے نا، دیکھو نا، جب وزیر اعظم بھی نہیں اسٹیبلشمنٹ جب ان پہ حملہ کرتی ہے تو پھر سارے سیاست شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے بات شروع ہو جاتی ہے۔ کب حملہ کیا ہے؟ سارے حملے، روزانہ حملے ہوتے ہیں،
जैसे कि आप देखिए आज वजीर आजम के बेटे का इशू है, पहले एक बेटे का इशू उठा दिया, आप दूसरे का उठा दिया, 3 साल बाद उन पे केस है के हमले हैं आप पे। हकीकत है, ये मैं क्लियर कह रहा हूँ, इसको छुपी बात नहीं। जब आप अगर हमारे शहर की सूबे की बात होती है, अगर कोई हकूक ठीक है आपके, नहीं मैं कहता हूँ गलतियां हैं, मैं मानती हूँ चीज को, वो गलतियां कर रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है हमने कोई ऐसी गलती नहीं की। हम तो हमेशा पार्टी में भी कहते हैं अगर ये गलतियां तो इनको कवर करना चाहिए, गलतियों को फरिश्ते नहीं बैठे। हमेशा मैं कहता हूं, मैं कभी भी अपनी ये पार्टी के हम सारे 100% हमें कोई नहीं है, काफ़ी गलतियां सारों ने की है, अभी भी कर रहे हैं, मगर हम कहते हैं हमें होश के नाक लेने चाहिए। मुल्क सख्त क्राइसिस में है, हमें बैठ के कौन निकालेगा? क्या चीन की बात कर ले, मियां साहब कहते हैं कि पहल करनी चाहिए हमारी फौज को, और शायद कारगिल के इंसिडेंट के बाद जो धचका लगा, जो ट्रस्ट डेफिसिट आया, उसकी वेक में शायद मे बी दिस इज द ओनली ऑप्शन। नहीं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल, मैं मियां साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। जो मैंने समझा टीवी पे जो टक्कर चला, जो बयान मैंने सुना, अगर ये उसी तरीके से है तो मियां साहब से मैं इसलिए एग्री नहीं करेंगे कि हम एग्रेसर नहीं है, हम डिफेंस में है। इंडियंस ने एग्रेशन 84 के अंदर एग्रेशन की, सही है, हमारे ऊपर आए हैं। मगर जब आपके घर पे एग्रीमेंट्स भी तो की जो कभी अकॉर्ड्स ना बन सके। जब आपके घर पे कोई हमला कर देता है या आप कोई डाका मारने आता है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो विड्रॉ करता है। आपके पास ये प्रिविलेज नहीं होता कि आप विड्रॉ करें, आपको सिर्फ लड़ना पड़ता है। मगर जब वो मानने को ही ना तैयार हो, जब वो ऑथेंटिकेशन मांगे अपने स्पॉट्स का जो एरिया है, वो आज कोई आदमी कहे कि हम वॉलंटरीली इसको विड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब कई हज़ार किलोमीटर के एरिया हम हिंदुस्तान को देते हैं। ये कौन सा लीडर है जिसके पास ये इख्तियार है? किसी मुल्क के लीडर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो स्टेट लैंड जो हज़ारों किलोमीटर में है वो हिंदुस्तानियों के लिए विड्रॉ कर ले। हाँ, नेगोशिएशंस होनी चाहिए, हमें बैठना चाहिए, मगर आप बैक फुटिंग पे नेगोशिएशंस में आप ये रियलाइज करते हैं ना? जो बयान है ना, मैं सिर्फ एक मिनट, जो बयान है ना जी के बाद, जो 2200 शहादतें हमारी वहाँ हो गई हैं और जो लोग अभी वहाँ पे बैठे हैं, एक नेचुरल डिजास्टर हुआ है, 134 बंदे शहीद हो गए हैं, जो 2200 पहले शहीद हो चुके हैं। तो हम आज गए, हम विड्रॉ करते हैं। जो बंदे 5000 में हमारे वहाँ डिप्यूट हैं, हमने उनके मोराल का तो सत्यानाश करके रख दिया ना। आई मीन दे आर फाइटिंग फॉर नथिंग। साफी साहब की शायद वही बात दुरुस्त है बिल्कुल, कि आप जब सच ही नहीं बोलते, अपने गिरबान में नहीं जानते, आप देख तो लीजिए कि आपकी पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है आपकी। देखिए महर, वकास ने ये स्टेटमेंट पे बात की, लेट मी मेक अ कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दैट मियां साहब ने ये नहीं कहा यूनिलैटरल विड्रॉल ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस होनी चाहिए। जो उन्होंने कहा वी शुड टेक लीड इन नेगोशिएशन और एक So that's not how it sounded. I mean, that's not how it No, that is what he said. That's what that is what which was यहाँ पे मीडिया ने कुछ ट्विस्ट किया। बट आपके मुल्क के लोग हर रोज टीवी पे आते रहे ना, किसी ने क्लियर नहीं करने की कोशिश की ना। ये परसों की बात है। नवाज शरीफ तो I made a statement yesterday myself, ये न्यूज़ पेपर में आ जाए। I mean there's a statement। कियानी साहब आज मियां साहब कह रहे थे कि कियानी साहब ने मेरी बात की है। कियानी साहब is exactly saying what Mr. नवाज शरीफ has said। पॉइंट ये है, ये देखें जैसे ये कह रहे हैं, एक मिनट, जैसे साफी साहब ने ये कहा इनिशियली, सॉरी आई डिडंट हियर दैट। मैंने कहा कियानी साहब ने तईद की, तो खुशी की बात है ना, आज तो मुस्लिम खुशी की बात नहीं। आई थिंक दे आर ऑल टॉकिंग सेंस। द पॉइंट इज दिस, उस जगह जाके आप लड़ेंगे, आपको पता है एक रोटी लड़ेंगे नहीं सर, लड़ रहे हैं। पॉइंट ये है 8,000 डेथ्स हुई है 84 से, एंड पीपल आर डाइंग 2200 सर। सही है जनाब, पॉइंट ये है दिन के 5 करोड़ भी स्पेंड कर रहे हैं रुपए। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। आई थिंक ये बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है मियां साहब की कि वी शुड have a settlement on this, which it is of no use to anybody। पॉइंट ये है कि कोई यूनिलैटरल विड्रॉल ऑफ फोर्सेस नहीं कहा उन्होंने। पहल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इन नेगोशिएशंस टू ब्रिंग इंडियंस ऑन द टेबल। उन्होंने कहा कि फौजी हमारे फौजियों को विड्रॉ कर रहे हैं। नहीं चलो जी, मैंने खुद सुनी है। अब देखें ना, आप ये सोच समझ की बात है, जो आदमी जिस तरीके से मगर कियानी साहब ने कहा है कि इस इशू के ऊपर बात सिविल और मिलिट्री क़यादत को मिलके करनी चाहिए और फैसले करने चाहिए। जी, फैसले दोनों को मिलके करने चाहिए। और पहले तो बैग साहब ये वजाहत कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के बाद दीगर रहनुमाओं की तरफ से भी ये आई है, लेकिन अगर मियां साहब ने वो भी कह दिया है, अभी इससे पहले हम खुद कह रहे थे कि लीडरशिप का काम ये है कि वो पॉलिसी स्टेटमेंट देती है, निटी ग्रिटी पर दीगर मुतालिका इदारे बनाते हैं। तो मियां साहब का अगर ये भी मतलब हो तो उसका ये मतलब नहीं कि कल वो जाके खुद फौज को वो करेंगे, वो फिर फौजी क़यादत और बाकी इदारे मिल के करेंगे। ये जो अलमिया है ना, वो यहाँ से शुरू होता है। ये हम जो फ़ौज की मुदाखलत और उसका रोना रोते हैं,
روٹ کازز کو ہم کبھی ایڈریس نہیں کرتے، اور ادھر آ کے پھر ہر کوئی کہتے ہے کہ جی فوج مداخلت کر رہی ہے سیاستدانوں کو۔ روٹ کاز یہ ہے کہ پاکستان چونکہ ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہے، اس میں فوج کا سائز، اس کے ادارہ جاتی حجم اور باقی ساری چیزیں وہ دیگر اداروں کی بنسبت بہت زیادہ ہے، اور نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ میں پھر اس سے متعلقہ ادارے ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ رہتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کیوں ہے؟ وہ انڈیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کی وجہ سے۔ اب انفارچونیٹلی جب بھی کوئی لیڈر اٹھ کے کوئی انیشیٹو لیتا ہے، مثلا بے نظیر بھٹو نے انیشیٹو لیا تو ہم نے اس کو غدار قرار دیا، اعتزاز احسن پہ الزامات لگا دیے، سکھوں کے فہرست دے دیے۔ پچھلی مرتبہ میاں صاحب نے انیشیٹو لیا تو ادھر جماعت اسلامی ان کے خلاف میدان میں اتری فوج کے کہنے پہ، اور ان کو رخصت کر دیا گیا۔ اب جب ہم یہ سب مانتے ہیں کہ بھائی پاکستان کو ایک ویلفیئر سٹیٹ کی طرف لے جانا ہے، تو روٹ کاز یہی ہے کہ آپ کو انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے ہیں، اور آپ کو افغانستان سے متعلق یہ فرسودہ پالیسی ترک کرنی ہوگی۔ اب پھر جب کچھ ہوگا نہیں تو دنیا میں فیصلے جو ہے نا وہ آئیڈیلزم کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، وہ عدل کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، وہ ریئلزم کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ اگر ٹینشن اس وقت سیاچن پہ یا کسی اور محاذ پہ اگر وہ ہندوستان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے تو پھر ہندوستان پہل کرے گا، اگر ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے تو ہم، اور یہ پہل کی جو بات کی جا رہی ہے یہ پیس پروسیس اور نیگوسیشن کے لیے کی جا رہی ہے، کوئی وہ ہینڈ اوور یا اس کے لیے نہیں کی جا رہی ہے۔ اچھا، مگر میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ کل جنرل کیانی نے دی، وہ کہتے ہیں پیسفل کو ایگزسٹنس وتھ انڈیا واز امپورٹنٹ سو دیٹ بوتھ کنٹریز could concentrate on the well-being of the people. Now this is coming out from a military chief. Point here. No, غلط نہیں ہے. What I'm غلط اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر اس طرح بات ہے تو پھر what I'm trying to say یہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی پولیٹیکل لیڈر سافٹ بات کرے تو ہم اس کو غدار اور یہ what I'm trying to say this is about negotiation. This is not about a withdrawal. No. He is not hinted that. What I'm trying to say is this, that there is a realization within the military establishment that peace has to come in this country, in this area. I mean, یہ ریئلائزیشن بہت بڑی چیز ہے۔ mean کہ where we are defending our boundaries we should withdraw. نہیں شیخ صاحب یہ نہیں ہے، دیکھیں زرداری صاحب نے یہ ریئلائزیشن تو ہے، یہ ہے اس لیے تو تمام، اسی لیے تو پرویز مشرف سے لے کے میاں صاحب تک ہر آدمی ہندوستان کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے نا، ہے تو یہ ریئلائزیشن پہ بات نہیں ختم ہوتی۔ شیخ صاحب دیکھیں یہ صرف اس سے متعلق ہمارا رویہ نہیں ہے امریکہ سے، اس سے پہلے دیکھیں زرداری صاحب نے شروع میں ایک سٹیٹمنٹ دے دی تھی، وہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی کہ ہر ہندوستانی کے اس میں پاکستانی رہتا ہے، ہم نے اس پہ غداری اور کیا کیا شور مچانا شروع کر دیا۔ بعد میں پرائم منسٹر نے ایک ڈیسیجن کر لیا کہ ڈی جی آئی وہاں پہ جائیں گے، ہم میڈیا والوں نے جیسے کہ پرائم منسٹر نے کوئی غداری کر لی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اسی طرح ہم جب کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے معاملے میں ریئلسٹ بننا چاہیے تو ہندوستان کے معاملے میں یہ جو ایک لیڈر آ کے پہل کرتا ہے، انیشیٹو لیتا ہے، ریئلائزیشن کی تو بات ہر ہے طرف سے اس پہ بمباری میرا سوال کچھ اور ہے، میں آخری سوال بس آپ سے جاننا چاہوں گی، کیا یہ ریئلائزیشن جو ہے، ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے اسکولوں میں یہی پڑھا ہے کہ لیٹس کرش انڈیا، جی تو یہ جنریشن چل رہی ہے ابھی، تو اپنا سمجھے کہ وہ ریئلائزیشن ہے، ہمیں تو یہی سیکھا ہے، ہمیں اگلی جنریشن کو that's what we have learned. آج بھی آپ کے خیبر پختونخوا کی ٹیکسٹ بکس میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ذرا اگر کوئی غور کر لے تو وہ بھی چونکا دینے والی باتیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جس ریلیجس آئیڈیالوجی جو دی جا رہی ہے، جو جنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ دشمن کون ہے دوست کا ہے، that's another topic۔ میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں سب سے کہ یہ اس ریئلائزیشن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور اپنی ٹرمز کے اوپر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آن گراؤنڈ کیا پاکستان وہ سٹینڈنگ اس خطے میں اور اس دنیا میں آج رکھتا ہے؟ بھارت کتنا تگڑا ہے، امریکہ اس کی بیکنگ کس طرح کر رہا ہے؟ آپ جا کے تو مانگ لیتے ہیں سول نیوکلیئر اگریمنٹ ہمیں اسی طرح کی دو، ڈرون ہمارے بند کرو، ہمیں یہ کرو، سیاچین میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرو، کین یو ریئلسٹکلی آپ اپنی ٹرمز پہ اچیو کر سکتے ہیں رستی صاحب؟ بخاری صاحب گزارش ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ بنا اس میں امریت بھی آڑے آئی، جس کی وجہ سے ہمیں بڑے نقصان اٹھانے پڑے، یہ حقیقت ہے، اس کو ہم تسلیم کریں۔ اس کے بعد ہمارا پولیٹیکل جو سسٹم تھا ہم اس کو بہتر نہیں کر سکے۔ ہم صحیح بات ہے کہ بار بھائی ماشاء اللہ بڑے سینئر صحافی بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ایک لیڈر اگر کوئی بات کرتے ہیں ہم سارے اس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں، تو میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہمیں نیتیں صاف کر کے سب کو اس ملک کی بقا کے لیے اکٹھے ہونا چاہیے۔ جب ہم اگر صاف بیٹھ کے صحیح فیصلے کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ بھی سیدھی ہو جائے گی اور
हम पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। जहाँ अगर हम ऐसे एक दूसरे की टांगें खींचते रहें, बातें करते रहें, ये सारा सिस्टम चलता रहेगा। उसमें मैं कहता हूँ मीडिया भी इस पे किरदार अदा करे और सियासतदान भी एक जुर्रत के साथ, क्योंकि ये कमज़ोर लोग हैं और ये इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। इनमें पहले जुर्रत पैदा करनी होगी, इखलाकी मुजाहरा इन्हें करना होगा, अपना दामन पहले ही अपना एहतसाब करें, फिर बाद में आगे जब हमने अपना एहतसाब कर लिया फिर हम आगे कामयाब हो जाएंगे। जब हम खुद कमजोरी जो है वो सिर्फ ये है, जो रियलाइजेशन की आपने बात की, टू डिसाइड, जहाँ लीडरशिप में करप्शन होगी, जहाँ पे लोग करप्ट होंगे वहाँ लोग कमज़ोर होंगे, जहाँ लोग साफ़ होंगे वो लोग ताकतवर होंगे। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं, आप अहमदी निजात की आपके सामने मौजूद है मिसाल, अमेरिका को हसन नसरुल्लाह वहाँ पे मौजूद है, खुमैनी ने यहाँ पे, आपके पास और वो शवास को आप देख लें वो खड़ा है। जहाँ आपकी लीडरशिप्स जो है उसमें सुकम होंगे, आप कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, आप पे उंगलियाँ उठाई, आप कमज़ोर होंगे। यानी कि आज मेरा वक्त खत्म हो गया। अगर आप कुछ, मैं आई जस्ट वांट टू ऐड एक इनकी बात पे मैं एग्री करता हूँ, द लीडरशिप हैज टू बी ऑनेस्ट एंड हैव टू ओबे व्हाट द रूल ऑफ द लॉ सेज। यहाँ पे आज वेरी ब्रीफली सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स की वायलेशन हो रही है। रिजल्ट क्या है? इट्स गोइंग डाउन। और आजकल पूरे एक सेकेंड और हालत ये मुल्क की हो गई है कि बच्चों के इम्तिहानों के पेपर लीक आउट हो रहे हैं। जी बिल्कुल। What kind of a generation are you bringing up? साफी साहब, आखिरी सवाल बस ये है कि भुट्टो पे करप्शन के इल्जामात नहीं थे, उसको पाई चढ़ा दिया गया, आपको पता है। नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन के इल्जामात नहीं थे, उन्होंने जब कदम उठाया उनको मुल्क बदर कर दिया गया। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर करप्शन के अलावा भी कुछ है तो वो क्या है कि जो आज जिसकी कमी महसूस? मेरे ख्याल में पिछले 4 सालों ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में एक सियासतदान है और उसका नाम है आसिफ अली जरदारी, जिन्होंने पिछले सालों में तमाम सियासतदानों को खूब इस्तेमाल किया, खूब नचवा दिया और उसने साबित कर दिया कि ही इज़ द ओनली पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। अगर वो अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक कर लें और दूसरी जगहों की बजाय वो अगर नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को तवज्जो दे दे और जो सलाहियतें और जो गुर उनको आते हैं उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया ना, तो मेरे ख्याल में वो चंद ही दिनों में यहाँ इस क्राइसिस से मुल्क को निकाल चले। हम भी दुआ को रहेंगे, आप भी दुआ को रहेंगे। प्रायोरिटीज कुछ और है, ट्रैक चेंज होना चाहिए। बिल्कुल, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और है। जरदारी साहब भी अपनी प्रायोरिटी सही कर दे, मगर ये कहना भी गलत ना होगा कि अगर सियासतदान आज कमजोर है तो अवाम एक हद तक ही उसे ताकत फराहम कर सकती है। बाकी काम और बाकी फैसले करने की जरूरत उसे खुद पैदा करनी होगी। हमारे दाखिली हालात ये हैं कि अगर हम बन्नू का एग्जाम्पल ही देख लें या अपने गिलगित बल्दिस्तान को देख लें, अपने कराची को देख लें, अपने क्वेटा को देख लें, तो जब तक दाखिली हालात हम सही नहीं करेंगे, जब तक सच बोलना शुरू नहीं करेंगे, जब तक ब्रीफिंग्स खरी नहीं होंगी पार्लियामेंट से, अवाम से, अपने आप से, तो इस आगे बढ़ना या सियाचिन के हवाले से या अमेरिका के हवाले से कोई भी फैसला करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।